अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान की नेक हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जैसा कि आपके सामने कुरान को तफसीर के साथ पढ़ने का अमल शुरू किया गया है, हमारा ये छोटी सी एक हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसे हमारी कोशिश को कबूल और मंजूर फरमाएँ और हमें सीधे रास्ते पर चलाएं और हमें हिदायत दें। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। तो उसी सिलसिले में आज सूरत बकर है, आयत नंबर 284 से लेकर 286 तक, ठीक है, 284 से लेकर 286 तक। ये जो वीडियो अपलोड करती हूँ ना, मसलन ज़्यादा जो आयतें हैं, मसलन 8-10 आयतें हैं या ऐसे कि ज़्यादा आयतें हैं 12-13, या जैसे ये 3-4 आयतें हैं, 84-3 आयतें हैं, ये सारी आयतों का इकट्ठी वीडियो ज़रा लंबी होती है तो वो इसलिए बना देती हूँ कि ये सारी आयतें एक ही मौजू के मुतल्लिक़ उतरी हैं। जैसे इससे पिछली जो वीडियो थी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा आयतें थीं, वो सूद के मुतल्लिक़ थी। वो सूरत बकरा में मसलन इकट्ठी और भी आयतें होंगी, वो अकेली के लिए होंगी, लेकिन ये आयतें सूद के मुतल्लिक़ इकट्ठी उतरी थी। इसी तरह जो इससे पहले मेरी वीडियो थी वो मसलन इससे पहले भी जो थी वो जो मेरे ख्याल 12-13 आयतें थी, यानी ख़र्च करने के बारे में, जो कि अल्लाह ने जो दिया है वो कैसे ख़र्च करें, किन पर ख़र्च करें, कितने % ख़र्च करें, यानी इसके बारे में थी वो आयतें। तो उसी तरह ये आयतें जो इकट्ठी हैं, तो मेरा दिल होता है कि ये इकट्ठी एक ही मौजू पे हैं, तो फिर मैं इकट्ठी वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। बहरहाल मसलन एक जो ये जो मौजू डिस्कस किया जाता है ना, ये जो इकट्ठा हो उसे इकट्ठा ही अपलोड कर देती हूँ, जो लहदा हो तो वो फिर लहदा ही कर देते हैं। अब ये जो आयतें हैं 284, 85 और 86, ये तीनों आयतें जो हैं ये एक मौजू के रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो मौजू है ना, ये इंसान के यानी कि इंसान का जो अंदर है ना, अंदर उसका ज़मीर या वो क्या उसका कहते हैं कि अपना गिरेबान, मसलन अपना अंदर, यानी जो है ना उस अंदर के बारे में अल्लाह ताला को पता था हर बात का, इसलिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल कर बयान कर दी है। अभी मैं ये आयतें पढ़ूँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान का कौन सा ज़मीर अल्लाह ताला जगाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी हमें वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरने की ज़रूरत है, वो ये आयतें जो ना वो ज़ार कर रही हैं कि अल्लाह ताला जब हमारे अंदर को भी जानता है तो फिर हम अंदर में बुग़्ज़ लेके क्यों बैठे हुए हैं। जब वो सब कुछ जानता है, जिसने सब कुछ करना है वो जानता है, तो जो जानता हो ना तो उसके सामने हर चीज़ स्ट्रेट फारवर्ड कर देनी चाहिए। जैसे वो यानी कि एक छोटी सी मिसाल दे के मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि यानी कि पुलिस पकड़ने आ जाती है एक मुजरिम को, तो मुजरिम को जब पुलिस पकड़ने आ जाती है तो वो अपना हैंड ओवर कर देता है, तो वो उसको पता होता है कि अब मैं हर बात सच ही कहूँगा तो ही रिहाई होगी। होता है ना, जब पुलिस पकड़ने आ जाए तो बंदा हैंड ओवर हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हाथ ही ऊपर कर देता है। ऐसे ही अगर हमारा ये पक्का ईमान है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के राज भी जानता है, दिलों की बातें जानता है, हमारी नीयतें जानता है, हमारे इशारे जानता है, आँखों के हाथों के इशारे जानता है, तो फिर हमें उसके सामने हैंड ओवर कर देने चाहिए, ठीक है। और हकीकत में जो बात है ना वो रखनी चाहिए हकीकत में, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। आयत नंबर 284, 285 और 286 है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। यानी आयत नंबर 284 है, लिल्लाहि मा फिस समावाति, यानी अल्लाह जो है जो कुछ मा फिस समावाति, जो कुछ आसमान में है, व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है, व इन तब्दू, यानी कि वो जो छुपा हुआ है, मा फी अनफुसकुम, ओ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाहु फयग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, ठीक है। आपको बात की समझ आ गई होगी कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब अल्लाह का है, ठीक है। भला जो इतनी बड़ी बादशाहत का मालिक है, तो क्या इससे कोई बात मख्फी रह सकती है? हरगिज़ नहीं। अगर तुम अपने दिलों की बात ज़ाहिर करोगे या छुपाओगे तो अल्लाह बहरहाल इसका इल्म है।
اور وہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، پھر وہ جس چیز کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں پتہ چل گیا نا آپ کو۔ اسی طرح آیت نمبر 285 اور 86 ہے، یہ جو دو آیتیں ہیں قرآن پاک میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں۔ یہ جو دو آیتیں ہیں اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ اس کے بارے میں یہ آیتیں جو دو ہیں وہ رات کو پڑھ کر سونی چاہیے۔ آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 جو ہے یہ رات کو جو بندہ پڑھ کر سوتا ہے اس کے لیے بڑی بہتری ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس کے بارے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، اس کے بارے میں بڑی تفسیر ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دو آیتیں رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھیں، جیسے سورۃ ملک پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی آیتیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرارا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنها واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ اللہ کا رسول اور تمام مومنین اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، سب پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرا احکام کو سنا، ہم نے ان کی اطاعت کریں گے، اور اے رب ہمارے ہم تیری ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو شخص اچھے عمل کرے گا اور اعمالوں کا ثواب اسے ملے گا، اور جو شخص برے عمل کرے گا تو عملوں کا وبال اسی کرنے والے پر ہوگا۔ میں یہ ذرا دوبارہ یہاں سے ترجمہ آپ کو دوبارہ ذرا دہرا دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا اس کا ثواب انہیں ملے گا، اور جن کے عمل برے ہوں گے ان اعمالوں کا وبال اسی پر ہے، کرنے والے پر ہے۔ جو بندہ برے اعمال کر رہا ہے نا اس کا وبال اسی پر ہے۔ وبال کا لفظ دیکھیں کیسے اس میں ایسے ڈر آ گیا وبال کے لفظ پر۔ اے ایمان والو تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور ہم سے مواخذہ نہ کر، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس بوجھ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بندے کو اس میں یعنی ان آیتوں میں کیا سکھانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے نا۔ کئی بار آپ نے یعنی آپ کو وضاحت سے پتہ ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر ہم اپنے مثلا جو ہم اپنے عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر، باطنی طور پر، دکھا کر، چھپا کر، اللہ تو سب واقف ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے باتوں اور سب کچھ یعنی ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اس طرح کچھ کہہ لیں۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں یا اسے چھپاتے ہیں تو ہر حال میں ہی اللہ کو اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال سے اسے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مثلا
اللہ تعالیٰ جو نیکیاں بندہ کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جزا دے گا، اور جو برے مال کرتا ہے اللہ اسی جو برے مال کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقرر کر دی ہیں، پھر ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نیکی مثلا اس کا اجر ملے گا اور نیکی لکھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس نیکی کو کر بھی دیتا ہے تو اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کا اجر ہے، بلکہ 700 تک ہے، بلکہ کثیر تعداد میں اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دل میں کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں ایک ہی یعنی کہ برائی لکھی جاتی ہے۔ نیکی جو ہے بندہ ارادہ کرتا ہے تو نیکی نہیں کرتا، لیکن وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ 10 گنا 700 گنا بہت زیادہ اللہ کے پاس اس کا اجر ہے۔ اسی طرح جو بندہ برائی کرتا ہے تو وہ برائی جو دل میں ارادہ کرتا ہے اس کی برائی لکھی نہیں جاتی، جب وہ کر گزرتا ہے تو پھر لکھی جاتی ہے، اور یہی اس کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے اگلی مثلا اس سے جو اگلی 2 آیتیں وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو جن کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ آیتیں بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ دیکھیں دل کو ہمیشہ تقوی اور حب الہی سے ہی مامور کریں، شرکی عقیدے، کینہ، بغض، حسد، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، نیکیوں کا ارادہ کریں، ان پر عمل کریں، برائیوں سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اگلی 2 آیتیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی نا، للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے، تو تم اپنی دلوں کی بات ظاہر کر دیا کرو، اس کو چھپا کے اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو آیت کریمہ صحابہ کرام کو بہت سخت محسوس ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے دل میں اتنا خوف آ گیا تھا، اتنا خوف تھا کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ابو ذر یعنی کہ بیٹھ گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک ہمیں ایسے مال کا حکم دیا گیا جن کو ہم میں طاقت تھی، مثلا نماز، روزے، حج، صدقہ، لیکن اب یہ جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس میں ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ نے کہی تھی؟ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی، ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، تو ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تم یہ کہو کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اے میرے مالک، اور ہم فرما برداری کریں گے، ہمارے رب ہم تو تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا، ہم نے سن لیا مالک، ہم تیری اطاعت کریں گے اے مالک، ہم تیری ہی مغفرت کے طلبگار ہیں مالک، ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ جب لوگوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو ان کی وجہ سے زبان میں عاجزی انکساری پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مزین ایمان جو ہے وہ ایمان پکا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، آمن رسول اللہ، اللہ کا رسول تمام مومنین اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور وہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے اے رب، ہم تیری مغفرت طلبگار ہیں، ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ جل مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی، تو پھر اللہ مثلا کسی کو بھی کسی کی طاقت کے مطابق ہی اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ورنہ جس کسی میں بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو اللہ اسے تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے۔ اور آپ میری بات کا ایک جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کریں؟ ہیں، ذرا وضاحت کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا مل جائے گا ہمیں تکلیف میں مبتلا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کرنے کے، سہنے کے قابل ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے آپ ویڈیوز مثلا شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نا، ان کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے، یعنی اس سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا ہی دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مثلا یہ 2 آیتیں اتریں تو ہر چیز یعنی کہ جب جیسے بیری کو ڈھانک لیا جاتا ہے
جیسے بیری ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے، تو یعنی کہ مختصر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں، یعنی 5 نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے مہلک گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری آپ کو دی کہ امت میں سے ذرا سا بھی شرک نہ کریں، یعنی کہ اس کا مختصراً یہ ہے کہ جو بندہ یعنی کہ یہ آیتیں 2 پڑھ کر سوئے گا۔ جب آپ مثلا معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی سنا میں اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا کہ یہ آسمان کا، آپ ذرا یہ بات غور سے سنیے گا، یہ ان آخری 2 آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا کھلا، اور ایک فرشتہ زمین کی طرف آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا آیا۔ تو پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ 2 نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہیں۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمات تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بھی اوپر گزر چکے ہیں، میں نے اب تھوڑی دیر پہلے آپ کو پہلے میں نے بتا دی ہیں۔ جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھا تو وہ دونوں آیتیں اس کے پاس کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ مثلا ہر وقت جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جب وہ ہمارے ظاہر باطن سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کسی کو خرچ کرنے کی بھی تکلیف نہیں دیتا، مگر ہم مال کے مطابق اللہ نے جو اس کو دیا اس میں سے لازمی خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ زبان سے ظاہری طور پر، باطنی طور پر، چھپے ہوئے مثلا جیسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے جو بھی وہ کر رہا ہے، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو میں نیک عمل کر رہا ہوں یا اللہ تو اسے قبول اور منظور فرما۔ دیکھیں نیک عمل تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی بات آپ کو سنانے لگی ہوں، جب بھی میں کوئی نیک عمل کروں یا میں کوئی نیکی کا کام کروں تو میرے دل میں ایک وسوسہ رہتا ہے، وہ وسوسہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اب اللہ کو یہ کام میں دعا کرتی ہوں یا اللہ کہ تو یہ میرا کام پسند کر لے، اپنے ہاں قبول اور منظور فرما، ٹھیک ہے۔ یعنی نیکی کا کام کر کے بھی اس سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا تو تو اس کو قبول کر۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا جب پورا بدلہ ملنا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اسے دعا کرے تاکہ ہمیں اس کا اجر پورا ملے۔ اور ایمان لائے، جیسے میں نے آپ کو مثلا یہ میں نے کہا اپنی کافی زیادہ پیچھے جو ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ایمان لائے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، جہنم پر، جنت پر، آخری دن پر، قیامت پر، اللہ نے ہم سے حساب لینا اس پر ایمان لائے کہ ہماری کتاب ہے، ایمان لائے ان چیزوں پر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، بس ہمیں اس سے بخشش چاہیے۔ یہ آج ہماری سورۃ بقرہ کا اختتام تھا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہماری آج سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ دونوں مکمل ہو گئی ہیں، یہ ان کی 2 آخری آیات تھیں۔ تو میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ ہر ایک آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں، اور میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے پڑھنے میں زیر زبر پیش پڑھنے میں یا کوئی ترجمے میں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں تو میں اللہ اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہوں۔ تو آج الحمدللہ ہماری سورۃ بقرہ ختم ہو گئی ہے، ایک جو ہمارا ایک سیشن تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ ہمارا ایک سیشن تھا، کیونکہ طویل ترین سورت تھی سورۃ بقرہ اور طویل ترین آیتیں تھیں، اور بہت ہی جتنے زیادہ مسائل سورۃ بقرہ میں پیش ہوئے ہیں اتنے کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ تو میں نے میری طرف سے پوری کوشش تھی، چاہے میں نے لیٹ ویڈیو اپلوڈ کی، چاہے جیسے بھی میں نے پوری کوشش سے اس کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اور آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، آپ کی دعاؤں کی مجھے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ پاک جو میں یہ کام کر رہی ہوں اسے قبول فرمائے، اور جو مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں میرے مالک، مجھ سے جو پڑھنے میں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ویسے اللہ
تو اپنی رحمت کر مجھے اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو درگزر فرما، ٹھیک ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔